Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, dearest Sir Khalid Mahmood, honorable guests, respected audience members, ladies and gentlemen. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں سر خالد محمود کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور ہمیشہ انکریج اور سپورٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی ہیو گریٹ لنکس آف لو ود ہم فرام اے ویری لانگ ٹائم. اور مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہیں وہ تو میرے فیوریٹ، اور انہوں کے بڑا سپورٹ کیا. جب یہ کتاب 2021 میں آئی تو ان سے ڈسکس ہوا کہ جی یہ 80% جو لوگ ہیں دنیا کے وہ نان مسلم ہیں، وی آر لیس دین 20%. تو اس میں اگر ان کی زبان میں کچھ لکھا جائے اور شاعری میں، تو انہوں نے منظوم پھر اس کا کہا کہ یہ، اور جو سوچا کہ جو سیریز آف بکس ہیں، پہلی جو ہے وہ ایک برڈز آئی ویو پینوراما کی طور پہ ایسنس ان کی لائف اور ٹیچنگس کا ہے. اور پھر اب ہم نے شامی صاحب کے کہنے پہ وہ 300 صفحے کی بھی تیار کر لی ہے، اور اس میں خطبہ جمعۃ الوداع اور بھی بڑا کچھ آ گیا. تو اس کو بڑھا کے جب تک کہ کمپلیٹ پوئٹک بایوگرافی انگلش پوئٹری میں نہ ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دنیا میں پہلی دفعہ اٹیمپٹ کیا کسی نے. تو ابھی تھوڑا سا کلام میں آپ کے سامنے سلیکشنز پیش کرتا ہوں کہ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین منجھے ہوئے شعراء سے مالا مال تھی، جن کی ادبی مہارت کو دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبصورت آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع فرمائی تو یہ تمام تر طبقہ لاجواب اور ہکا بکا رہ گیا. حضور پاک کی قرآنک ورسز کی رینڈرنگ نے اسمبل آڈینس کو الیکٹریفائی کر دیا. وہ کیا سما تھا وہ میں نے تھوڑا کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے اپنے پوئٹری میں. Prophet Muhammad, peace be upon him, starts to speak, and his recitation, it is melodious, it is majestic, it is rhythmic, it is aesthetic, it is pleasing, it is poetic, it is sparkling, it is exquisite. Its lilt is musical, its imagery charming, which a variety of functions is performing, instructing, educating and informing, while at the same time sounding forth a warning to erring mankind to pay heed how it can from ignorance be freed. It teaches the principles humanity needs in this world of cause and effect to succeed. Its conception is magnificent, its manner grand than anything contrived by the mind of man. Its language is symphonic and ornamental, its cadence sweet and orchestral, its inflection both stylish and lyrical, its subject matter sacred and spiritual, its foundation visionary and mystical. It is comforting, it is frightening, it is restorative, it is enlightening, it is shocking, it is striking, it is awesome, it is inspiring, the soul of man igniting, his perspectives broadening, widening, his sensibilities refining, ripening, his conduct nurturing, heightening, the discordant elements within him uniting, to succor and salvation inviting, and a way of life exalted, exciting, the faults in humanity highlighting, showing the way to their righting. When man his life starts plighting to the track of his Lord's liking, within himself begins fighting to remove the faults that are blighting mankind's relations and humanity dividing. The Quran is thus edification providing. Its words are at truth presiding, the path to man's salvation describing, in matchless verses throbbing, enticing, a divine symphony flashing thunder and lightning. ایک اور اسی کتاب سے ہے جو کہ شامی صاحب کی بڑی فیوریٹ ہے، وہ ہر دفعہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں ان کے. جب میں گھر گیا تھا تو تب بھی انہوں نے کہا تھا سناؤ. تو وہ تھوڑی ہے کہ جب جارج برنٹ شاء نے ان کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انسانیت کا بچانے والا ہے. بہت بڑی انہوں نے بات کی. یہ نہ ہوتے تو یہ دنیا ختم ہو جانا تھی. میں نے بڑا ریسرچ کیا ان پہ. تو یہ جارج برنٹ شاء کی سہیں گے. تو وہیں سے پھر میں نے ٹائٹل لیا دی سیویئر آف ہیومینٹی. تو اس کو میں نے کچھ اس طرح ڈسکرائب کیا: The world was rushing headlong towards self-destruction, but then behold, shone a light growing ever stronger. No tempest could sway, nor storm extinguish its benign blaze. It picked up and spread
like lightning that illumines surrounding spheres, like rain that leaves no spot untouched, like clouds that travel to ends of the globe, I like the sun that brightens and chases away the blackness. In no uncertain terms, this was the light of a phenomena, a movement led by an exceptional person who embodied in his self all the good points that humanity had not lived up to. Yes, we were lucky to be given this chance to once again reach out for the light of Allah. Through the struggle wrought and taught by this wondrous man, the spirit of integrity, truth, courage, wisdom, and love. None other than Muhammad, the chosen one, marked out by the Creator to lead man upward and onward to his noblest destiny. No matter how much thanks we give, it is too little that Allah forgave us our faults and sent Muhammad to be a mercy to mankind. Thank you. تو بعد میں تھوڑا اور سناؤں گا, تو اب ذرا باقی جو ہیں وحید صاحب اسپیکرز کو بھی بلائیں گے, اور شامی صاحب نے بھی بول رہے ہیں, اور خالد صاحب نے بھی. جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے, جیسے ہمارے پروفیسر صاحب ہیں, شوق بھی ہوتا ہے کہ میں بات کروں اور لوگ میری باتوں کو سنیں, تو یہ ان کے لیے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی اپریسیشن ضرور ہونی چاہیے. مطلب یہ آپ کی طرف سے نا جو کلیپنگ کی شکل ہے, یا ویسے فیلنگ ہو ان کو کہ لوگ میری بات کو سن رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو شاعری میں لے آنا, اس کی تفسیر کرنا, یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے, یہ کافی مشکل کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صفات سے بھرے پڑے ہیں, اتنی صفات ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ہے. ایک یہ بات میں چھوٹی سی بات کر کے تو پھر مجیب الرحمان شامی صاحب کو دعوت دیتا ہوں, وہ تشریف لائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب اس دنیا میں لائے تھے, جس طرح انہوں نے برنارڈ شاہ کی ریفرنس سے بات کی, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. دنیا میں 2 انقلاب آئے ہیں جو بہت بڑے انقلاب ہیں. ایک انقلاب فرانس ہے اور ایک انقلاب روس ہے. اس میں کیا ہوا, انقلاب فرانس میں بادشاہت تھی وہ جمہوریت میں بدل گئی, اور جو رشیا کا جو انقلاب آیا اس میں کیا ہوا کہ ایک پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی. یہ اس طرح کی بات ہے, اور کچھ نہیں بدلا, کچھ سوشل سٹرکچر نہیں بدل گیا ان کا, اور کچھ چیزیں نہیں بدلی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کے آئے وہ اتنا زبردست, ان کو کہتے ہیں ٹوٹل ریولوشن, یعنی اس میں ہر چیز بدل گئی. لوگوں کی سوچ بدل گئی, لوگوں کی فکر بدل گئی, لوگوں کی صبح و شامیں بدل گئیں, رات اور دن بدل گئے. پہلے وہ لوگ رہزن تھے, پھر وہ محافظ بن گئے. پہلے وہ لوگ موت سے ڈرتے تھے, پھر موت کو چاہنے والے بن گئے. آپ دیکھیں کہ آپ نے کوئی ڈائریکشن آپ دیکھیں ایسی نہیں ہوگی کہ یہ یکسر نہ بدلی ہو. اس لیے تاریخ میں یہ درج ہے کہ یہ انقلاب جو دنیا میں آیا تھا یہ ٹوٹل ریولوشن تھا. اور وہ ریولوشن کون لے کے آئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, جس نے اکیلے فرد واحد اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے اور باطل قوتوں کے سامنے انہوں نے بہت مشکلات سے اپنا وقت گزارا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی نصیب کی. آج ہم جو مسلمان ہیں اس خطے میں, انہی کی مرہون منت ہے. تو اللہ تعالیٰ, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان ہے, انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں کچھ باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے, ان کی علم میں اور اضافہ کرے تاکہ یہ اور بہتر طریقے سے خدمت کر سکے. اب مجیب الرحمان شامی صاحب یہ پولیٹیکل انالسٹ ہیں اور کرنٹ افیئرس پہ بڑی ان کی نظر ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ بہت اچھا تجزیہ بھی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. جناب خالد محمود صاحب, چیئرمین ظفر علی خان فاؤنڈیشن, جناب سلمان رفیق صاحب, اور صاحبان اسٹیج اور خواتین و حضرات. سلمان رفیق صاحب نے جب مجھے بتایا کہ میری جو کاوش ہے اس کے اظہار اعتراف کے لیے ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے ظفر علی خان فاؤنڈیشن کے دفتر میں, تو میں سمجھا یہ عام طور پر ہفتے کو اس طرح کی تقاریب منعقد ہوتی ہیں, لیکن پھر بعد میں معلوم ہو کہ نہیں, یہ تو بدھ کو. خالد محمود صاحب نے کہا جی وہ تو ہفتہ جو ہے وہ تو ایک عرصے تک بک ہے, خالی نہیں ہے, تو اس لیے اسپیشل ایڈیشن جو ہے شائع کر دیا آج. اب میرے لیے یہ وقت جو ہے, یہ رات کی بات آپ کرتے
ہاں جی، راز کی بات پہنچی. تو اب میرے لیے جو یہ دن ہے کافی اس میں پریشر ہوتا ہے اور زیادہ وقت میں لگا نہیں سکتا شام کے وقت، تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. تو میں کوئی نہ تو انگریزی ادب کا استاد ہوں، نہ تاریخ کا، اور نہ حتیٰ کہ اردو ادب کا بھی نہیں. تو آپ تو پیدائشی استاد ہیں. تو اب جو پروفیسر سلمان رفیق صاحب ہیں، ان کا جذبہ، ان کی کوشش قابل قدر ہے اور قابل داد ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو جو کچھ لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا حضرت حسان بن ثابت سے، تو آج تک جاری ہے. اور یہ ایک حصہ ان کے کلام کا شائع ہوا ہے، اس کے بعد دوسرے حصے چھپیں گے. اور اب یہ ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے، اور میں نے خالد محمود صاحب سے پوچھا، وہ بھی تصدیق کر رہے ہیں، کہ انگریزی زبان میں، انگریزی یعنی شعر میں یہ سیرت کی پہلی کتاب ہے جو لکھی گئی. تو میں اس پر ان کو، سلمان رفیق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کو اس کا اجر دے. اور مجھے امید ہے کہ ان کی کتاب جو ہے اسے بہت عقیدت کی آنکھوں سے پڑھا جائے گا اور بہت پاکستان میں دور تک پہنچے گی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. میں صرف ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھ کر ہم سب پر اور جتنے بھی بڑا احسان کیا ہے، اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان کی یہ کوشش جو ہے اس کے لیے ان کا شکر گزار بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ان کو مزید توفیق دے اسی طرح ہماری خدمت کرنے کی، اسلام کی خدمت کرنے کی، اور اس پہ اپنا سفر جاری رکھنے کی. مجھے امید ہے کہ یہ کتاب جو ہے مکمل حالت میں، ابھی جس کا ایک حصہ شائع ہوا ہے، فرسٹ والیوم ایک مکمل اس میں کتاب کی صورت میں چھپے گی، تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکیں گے. تو بار سلمان صاحب آپ کا شکریہ، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اور آپ کو جو عقیدت کا اظہار جو ہے وہ کرنا مقصود تھا، اور کیونکہ جو آپ نے کام کیا ہے تو سرور کائنات کے بارے میں، تو اس میں حاضر نہ ہونا جو ہے تو وہ بہت بڑی محرومی ہوتی جو مجھ سے گوارا نہیں تھی. بہت بہت شکریہ آپ کا. شامی صاحب کی اجازت سے انہوں نے ذکر کیا حسان بن ثابت کا. شاعر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے. میں ایک بات ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بھی اس میں شیئر کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل کے آنے کے 7 راستے، جبرائیل میرے پاس 7 راستوں سے آ سکتا ہے، لیکن وہ صرف ایک راستے سے آتے تھے. اس راستے میں حضرت حسان بن ثابت کا مکان تھا. یہ بہت بڑا ان کو کمپلیمنٹ ہے حسان بن ثابت کو، جو اور یہ اپنا پروفیسر صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح تعریف کر رہے ہیں صحیح معنوں میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو جبرائیل فرشتہ آتا ہے میرے پاس، وہ اس گلی سے آتا ہے، اس راستے سے آتا ہے جہاں حسان بن ثابت کا گھر ہے. بہت شکریہ سر. اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے رانا امیر محمد خان صاحب کو. یہ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ بھی ہیں سپریم کورٹ میں اور کافی درسترس رکھتے ہیں علم و ادب میں. محترم خالد محمود صاحب اور صاحبان اسٹیج اور معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب خالد محمود صاحب کا، چیئرمین مولانا ظفر خان ٹرسٹ. کیوں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ خالد محمود صاحب ماشاءاللہ کسی میں بھی اگر یہ کوئی ٹیلنٹ دیکھتے ہیں تو یہ آؤٹ آف دی وے جا کے موقع دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں، بلاتے ہیں اور بڑی عزت دیتے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے جو
کتاب لکھی جا رہی ہے. انفیکٹ یہ اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نظمیہ کتاب پہلی کتاب لکھی جا رہی ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اب تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی تھی. یہ نظمیہ شکل میں نظم کی صورت میں، شاعری کی صورت میں اس کتاب کو پیش کیا جائے، حضور کی سیرت کو پیش کیا جائے. ابھی کتاب دیکھنے کا پوری طرح مجھے موقع نہیں ملا، لیکن پروفیسر صاحب جو ہیں، جو اس کتاب کے مصنف ہیں، پروفیسر سلمان رفیق صاحب، ان کو میں تقریباً پچھلے 10 سال سے جانتا ہوں. ان سے ملاقات جو ہے دبستان اقبال میں غالباً 10 سال پہلے ملاقاتیں شروع ہوئی تھی، اور میں نے بھی ان میں ٹیلنٹ دیکھتے ہوئے کہ ماشاءاللہ ان کی شخصیت جو ہے بڑی ورسٹائل پرسنالٹی ہے ان کی، کیونکہ یہ صرف پروفیسر ہی نہیں، وہ بھی انگریزی ادب کے پروفیسر، بلکہ یہ ایک بڑے کھلاڑی بھی ہیں، یہ کمنٹیٹر بھی ہیں، اور یہ شاعر بھی ہیں. تو ان کی شخصیت کی بہت ساری جہتیں، بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ شخصیت ہے ان کی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھنا، میں تو انفیکٹ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، مجھے ایک تقریب اور میں بھی جانا تھا. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ مجھے جلدی میں شروع میں بلا لیجیے گا، کیونکہ میں 5 منٹ گفتگو کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انفیکٹ میں ثواب کے غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ ثواب حاصل کیا جائے، اتنی یہ عمدہ تقریب ہے. ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ کتاب میں میں نے نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کا لڑکپن ہے اس کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے. ان کے لڑکپن میں آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ 15-16 سال کی عمر میں کوئی نبوت کا شائبہ بھی نہیں تھا. ابھی اس عمر میں، لڑکپن کی عمر میں، انہوں نے کچھ 5-7 دوستوں کا، ایسے دوستوں کا جو ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. کس لیے کھڑے ہو سکیں؟ انصاف کے لیے اور حق کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. وہ دوستوں کا انہوں نے گروپ بنایا اور انہوں نے حلف لیا کہ ہم کوئی بھی برائی جو ہم دیکھیں گے مکہ شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں، اس پہ ہم حق کا ساتھ دیں گے، ہم ڈٹیں گے، اور جس سے ناانصافی ہوگی اس کو حق دلوائیں گے. یہ حلف الفضول کے نام سے، غالباً میں غلطی نہیں کر رہا، حلف الفضول کے نام سے یہ جو ہے عہد ان کا، یہ ہاں مانا جاتا ہے. تو اس پہ اور پھر کیا واقعات تھے جنہوں نے مجبور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو جہل جیسے لوگ، مدینہ میں کوئی تاجر باہر سے آتا ہے، اس کی بیٹی ساتھ ہے، اور تو اس کا مال بھی لوٹ لیا جاتا ہے اور بیٹی کو بھی اغوا کر دیا جاتا ہے. اس قسم کے واقعات کئی ایسے تھے کہ کوئی اور تاجر آیا ہے تو اس کا سامان لوٹ لیا گیا اسے جو ہے، اور ایک جو باہر سے آئے ہوئے ایک تاجر تھے، انہوں نے تو پہاڑی پہ کھڑے ہو کے واویلا کیا کہ دیکھیے میرے ساتھ کیا ناانصافی کیا ہو رہا ہے. بڑے وہ چیخا چلایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں واقعات میں اپنی ٹیم کے ساتھ جا کے ابو جہل سے کہا کہ یہ لڑکی واپس کرو. وہ ڈٹ گئے وہاں پہ اور وہ کام گیا ابو جہل نوجوانوں کو دیکھ کے.
اور اسے واپس کرنا پڑا. اسی طرح یہ گروپ، یہ آپ دیکھیں شخصیت کا کیا پہلو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نوجوانی کا عالم، بالکل لڑپن قبل کے عالم، اس میں حضور حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہوئے. تو اس کو ذرا ہائی لائٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. تو ان پروفیسر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سب نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو زندگی میں بہت سارے سیٹ بیکس بھی آتے ہیں. بہت ان کی لیگ پولنگ ہوئی بطور پروفیسر کام کرتے ہوئے، بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا، عدالتوں تک میں جانا پڑا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ سرخرو ہوئے اور اللہ نے انہیں سرفراز کیا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. اچھا، اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں. معظم صاحب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب حاضرین مجلس کی خدمت میں عاجزانہ سلام پیش کرتا ہوں، اور پروفیسر صاحب کا اور آپ سب لوگوں کا شکریہ، چونکہ یہ جو ہماری محفل ہے، یہ مجلس ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے نام پہ. ان پہ بک لکھی گئی ہے. تو پہلے میں درود پاک پڑھوں گا، اس کے بعد پھر میں اگلی بات کروں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. پروفیسر صاحب کے ساتھ میری دوستی کم از کم 50 سال پرانی ہے. جب 14-15 سال عمر ہوگی، 16 سال ہوگی زیادہ زیادہ، تو میو گارڈنز میں رہتے تھے رفیق صاحب، ان کے والد صاحب، جو بہت شفیق انسان تھے. اور ساتھ ہی ایک نہر ہے، نہر کے ساتھ دھرمپورہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ہمارا گھر تھا. میرے والد صاحب کا اپنا تھا، وہ ریلوے کالونی میں نہیں رہتے تھے. اور چونکہ فاصلہ کافی قریب تھا، آنا جانا آسان تھا، تو دن میں کئی ملاقاتیں ہو جاتی تھی. اسکول سے آنے کے بعد بھی ہم محسوس کرتے تھے کہ شاید دوبارہ پھر ملنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت ہم آپس میں فارغ اوقات میں یہی بات کرتے تھے، جس طرح سارے بچے کرتے ہیں، میں پائلٹ بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں فوجی بنوں گا. تو ہم کہتے تھے ہم نے ٹیچر بننا ہے، ہم ٹیچر بنیں گے. اور جو میں نے دیکھا ہے پروفیسر صاحب کی جو انٹرسٹ ہوتے تھے، کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں یا بازار جاتے ہیں، تو یہ کوئی چیزوں سوائے بک کے کسی اور چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے. کوئی بک ہی پڑھی ہے تو وہ بک ہی انہوں نے خریدنی ہے. یعنی اگر آپ میرے ساتھ ان کے گھر ابھی بھی چلیں نا، تو کوئی 1.5-2 لاکھ کتابیں ہوں گی وہاں پہ ابھی اس وقت. بات ہو رہی تھی قرآن پاک کی کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، کہ ان کی بارے میں انگلش میں بک لکھی گئی ہے. رسول پاک کی بارے میں انگلش پوئٹری کی طرز پہ بک لکھی گئی ہے. ہمارا پاکستان، انڈیا، جو ہمارا جو کلچر ہے، ہم زیادہ ادھر بولتے ہیں اردو. اردو زبان ایکچولی کافی زبانوں کا ایک مکسچر ہے، جس میں 80% تو فارسی ہے، کچھ عربی کے الفاظ ہیں، کچھ انگلش کے ہیں، کچھ اسپینش کے ہیں. اور میں نے چونکہ علم و ادب سے میرا بہت ڈیپ تعلق ہے، میں پڑھائی کا شوق ہے مجھے، میرے پاس بھی بڑی بکس ہیں. جو چیز میں نے ڈھونڈی، میں آؤں گا اپنے پوائنٹ پہ کہ یہ بک جو پروفیسر صاحب نے رسول اللہ کے بارے میں لکھی ہے، اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. کہ اگر اس علاقے کا کلچر ہے جس میں اردو بولی جاتی ہے، تو اردو زبان آج تک ایک دن کا نام نہیں رکھ سکی. جو لینگویج ہے عربی، اس کو آپ عربی کی طرز پہ سمجھیں گے تو آپ کے پلے پڑے گی.
اردو زبان کی اینک سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سمجھ نہیں آئے گی بات. مثال کے طور پہ ایک دن ہے جمعرات, دن چڑھا ہوتا ہے, 12 بجے ہوتے ہیں, سارا دن صبح سے لے کے شام تک ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں جمعرات ہے. دس از واٹ اردو. تو اس سے آپ نہیں سمجھ سکتے. پروفیسر صاحب نے انگلش میں لکھا, انگلش ایک لینگویج ہے جس کی اپنی لغت ہے, وہ بہتر طریقے سے عربی کے زبان کا مطلب دے سکتی ہے. ویسے تو عربی سے بڑی وسعت والی زبان اس کائنات میں ابھی تک ہے ہی نہیں. جو میں نے عربی پڑھی ابھی تک, میں روز یہی کام کرتا ہوں, اس کے علاوہ میری کوئی ہابی نہیں ہے. عربی زبان میں بیوی کو زوج بھی کہتے ہیں, عربی زبان میں امراتی بھی کہتے ہیں, آقرا بھی کہتے ہیں, باقرا بھی کہتے ہیں, لیکن انگلش ایک ہی لفظ میں ختم کر دیتی ساری بات, وائف. تو پروفیسر صاحب نے بک لکھی, اس کی بہت بڑا ان کی کاوش ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں انہوں نے ایک, جس طرح شامی صاحب بتا رہے تھے, ابھی تو ابتدائی ہے, ابھی تو یہ پوری ڈیٹیل آئے گی, اس طرح پھر یہ چھپے گی, پھر یہ سامنے آئے گی. تو میں پروفیسر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ بھی بہت لٹریری آدمی تھے. میری ان سے ملاقات ہے. ان کی والدہ بہت لٹریری تھی. ان کے دادا جو تھے وہ بھی جج تھے انگریز دور میں. ایک بہت پڑھی لکھی فیملی سے پروفیسر صاحب کا تعلق ہے. یہاں پہ میرے پاس چونکہ اپنے مشاہدات ہیں, میرے پاس اپنے تجربات ہیں, اور میں چاہتا ہوں آپ کو ان سے فائدہ ہو. ہر آدمی اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے. جس کو جو کام سونپا جاتا ہے, اگر وہ اپنے کام کو ایمانداری سے کرے تو وہ اللہ کی بھی خوش ندی لیتا ہے اور خود بھی مطمئن ہوتا ہے. ہمارا جو کلچر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کلچر میں 2 لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ایک ٹیچر, ایک ڈاکٹر. ٹیچر ایک جنریشن کو بلڈ کرتا ہے اور ڈاکٹر اس کی دماغی حالت کو صحیح رکھتا ہے, پھر جا کے ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے صحت مند. اپنے ملک کا حال آپ دیکھ لیں کہ ایک خاتون جا رہی ہے پنڈی, وہ بیچاری کسی مشکل میں آ جاتی ہے موٹر وے پہ, اور کیا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ, کوئی قصور میں کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ٹیچرز نے اپنا کام صحیح نہیں کیا. تو اس طرح کے حالات یہ دیکھنے پڑ رہے ہیں. آج اگر ہم سوچیں کہ آج قبلہ صحیح کرنا ہے تو اس کے اثرات 50 سال بعد آئیں گے. اس لیے لینگویج کو سمجھنا, لینگویج کے مطابق چلنا, یہ بھی بہت بڑا علم ہے. بہرحال پروفیسر صاحب نے اپنی پوری کاوش کی ہے, اور پروفیسر صاحب نے اس میں چونکہ ان کو جانتا ہوں, میں نے تو پہلے بھی وہ دیکھی ہے, اور اللہ پاک نے خدا داد صلاحیتیں پروفیسر صاحب کو دی ہیں, اور انہوں نے اس پہ ایکسپلائٹ کیا اس کو. اور مجھے امید ہے کہ پروفیسر صاحب اور بھی اس کو آگے بڑھائیں گے, اس سلسلے کو, اور اس معاشرے میں ایک بہتر انسان کا رول پلے کریں گے. کیونکہ والدین کے لیے صرف بچے پیدا کرنا ہی نہیں ہوتا مسئلہ. اللہ پاک کہتا ہے کہ معاشرے کو اچھا انسان پرووائڈ کر کے دو, ورنہ پوچھ گچھ کروں گا. تو میں پروفیسر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پھر ایک دفعہ. اور وہ بک جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے یہاں پہ, اگر کوئی اس میں کوئی لینا چاہے تو اس کا ہدیہ بڑا تھوڑا سا 500 روپیہ. کیونکہ آج تک جتنی بکس پروفیسر صاحب نے لکھی ہیں انہوں نے اپنے خرچہ بھی لکھی ہیں, اور کوئی 3000 کے قریب یہ چھپائی گئی ہیں, جس میں سے زیادہ تو باہر ملک سے باہر جا چکی ہیں, وہ بھی اپنے خرچے بھی بھیجی ہیں. چونکہ
سرکار کی ذات کے ساتھ ان کا پیار ہے، ان کا عشق ہے، ہم بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے جان حاضر ہے. تو اللہ پاک پروفیسر صاحب کو کامیاب کرے. میں آپ سب کا تابع دار سید علی معاذ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد حاضرین مجلس کو بھی میرا سلام. آج پروفیسر سلمان صاحب کی کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی تصحیح فرما دوں کہ میں جرنلسٹ نہیں ہوں، کالم نگار ضرور ہوں لیکن جرنلسٹ نہیں ہوں. کیونکہ اکثر لوگ ایک کالم نگار اور جرنلسٹ کو مکس کر دیتے ہیں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. معاشرے کی خوبصورتی کی ضامن شخصیت پروفیسر سلمان رفیق صاحب کا شخصی مطالعہ آپ کو ورطہ حیرت میں گم کر سکتا ہے. آپ کی شخصیت کا احاطہ آپ کو گھمبیرتا میں ڈال سکتا ہے. آپ کی شخصیت کے ایک رنگ نہیں، دو نہیں بلکہ کئی ہیں. اسی لیے آپ کی کتاب کی پہلی تقریب رونمائی جو کہ دبستان اقبال میں ہوئی تھی، وہاں پہ میں نے آپ کی خوبصورت شخصیت کو، رنگوں سے سجی خوبصورت شخصیت کو قوس قزح سے تشبیہ دی تھی. آپ نے لاہور کی بہترین تعلیمی درسگاہوں میں 30 سال تک شاندار تعلیمی خدمات سر انجام دی ہیں. میں چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا آتھر کے بارے میں آپ سب کو بتاؤں، کیونکہ ہم تھوڑے پڑھنے سے گریزاں لوگ ہیں. اگرچہ کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سارے پڑھنا گوارا نہ کرے، اس لیے چاہے زبردستی ہی صحیح لیکن میں پروفیسر صاحب کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گی پہلے کہ ان کی کیا خدمات ہیں، ان کی کیا اچیومنٹس ہیں. آپ نے جن درسگاہوں میں اپنی خدمات دی ان میں ایف سی کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی سر فہرست ہے. آپ اپنے انسٹیٹیوٹ میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی رہے انگلش کے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کالج میگزین کے چیف ایڈیٹر بھی رہے. ڈرامٹک اینڈ ڈبیٹنگ کلب کے صدر، اسپورٹس بورڈ کے سیکرٹری بھی منتخب ہوئے. سوئمنگ، ایتھلیٹکس، کرٹیکل اینڈ باڈی بلڈنگ کلب کی صدارت بھی آپ کے پاس رہ چکی ہے. آپ انگلش لٹریری سرکل کے چیئرمین کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں. کھیل کے میدان میں بھی آپ نے امتیازی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے آفیشل کمنٹیٹر بھی رہے. ساؤتھ ایشین فیڈریشن گیمز میں آپ ماسٹر آف دا سیریمنیز کے طور پر سامنے آئے. انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی میں آپ سپورٹس لیڈر بھی رہے. سوئمنگ اور واٹر پولو میں نیشنل لیول چیمپئن سپورٹس مین بھی رہے. آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اور کارکردگی ہے وہ اتنی طویل فہرست ہے کہ وہ ساری بیان کرنا شاید میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے. آپ نے قومی اور صوبائی سطح پر 50 سے زائد میڈلز اور انعامات جیت رکھے ہیں. آپ نے بے شمار انگلش ڈراموں میں بھی کام کیا ہے. آپ ایکٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، سپورٹس مین ہیں، آرٹسٹ ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں. پروفیسر سلمان رفیق صاحب کی قداوری کو ناپنا ہو تو ہمالیہ بھی چھوٹا لگنے لگتا ہے. ہماری دعا ہے کہ سلمان صاحب کو کسی کی نظر نہ لگے. آپ اپنا ایک لینٹن تھیٹر بھی چلا رہے ہیں جو اپنی نوعیت کا ایک منفرد تھیٹر ہے جہاں ورلڈ کلاس کلاسک ڈرامے دکھائے جاتے ہیں. آپ کئی انگلش کتابوں کے مصنف بھی ہیں. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ پامسٹ اور ایسٹرولوجسٹ بھی ہیں. بعد میں ان سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اظہار ہنر کے سارے گر اپنی مٹھی میں دبائے رکھتے ہیں. دھنک کے سارے رنگ سمیٹے پروفیسر سلمان صاحب ایک دفعہ پھر ایک منفرد اور ایک نایاب قلمی کاوش کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ کاوش کیا ہے؟
یہ کاوش در حقیقت ایک پیغام ہے، ایک ایسی ہستی کا پیغام جو مخزن رحمت اور مخزن اخلاق ہے۔ سیویئر آف ہیومینٹی، انسانیت کے نجات دہندہ۔ عشق ضیا سے تیری میں روشن ہوا، عشق ضیا سے تیری میں روشن ہوا، ورنہ تو چراغ تھا میں ایک بجھا ہوا۔ جب دنیا کا چراغ بجھا ہوا تھا اور دنیا اندھیر میں ڈوبی ہوئی تھی، تو اس مہا کالی راتڑی کا اختتام آپ حضور پر نور کے ظہور سے ہوتا ہے۔ کرامات نبوی نے ہر ظلم کو چونکا دیا، بہار نبوت نے ہر ذی روح کو مہکا دیا۔ خاتم النبیین نے انسانیت کو دستور دیا، کس کا کس پر کیا حق ہے، اپنے عمل سے سب سمجھا دیا۔ شاعری کو یہ کمال حاصل ہے کہ مختصر الفاظ میں جامع ابلاغ رکھتی ہے۔ پروفیسر سلمان صاحب نے شاعری کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو چار سو پھیلانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ایک دقت طلب اور تحقیقی کام ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ سلمان رفیق صاحب کی اس کاوش کا سبب علامہ اقبال کا وہ اتنی خیال ہے جو ڈاکٹر جاوید اقبال کے ذریعے پروفیسر صاحب تک پہنچا۔ دبستان اقبال میں غالباً کوئی 10 سال پہلے کی یہ بات ہے، میرا خیال تقریباً 10 سال ہو چکے اس بات کو، کہ ڈاکٹر جاوید اقبال تب حیات تھے اور وہ اکثر پروفیسر سلمان صاحب سے یہ ایک تقاضا کرتے تھے کہ اقبال کی خواہش تھی، چونکہ اقبال فارسی اور اردو کے شاعر تھے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ انگلش میں شاعری سیرت النبی پر شاعری کے ذریعے اظہار کیا جائے تاکہ اغیار تک ان کا پیغام پہنچ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں سمجھتی ہوں اس وقت ہم دبستان اقبال ہمارا کافی آنا جانا رہتا تھا، میرا بھی پروفیسر صاحب کا بھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ اسی خیال کی تکمیل ہے۔ کیوں پروفیسر صاحب، ایسا ہی ہے؟ صحیح۔ پروفیسر صاحب نے جو پیغام عام کرنے کی کوشش کی ہے وہ عین قرآن کے مطابق بھی ہے۔ اب وہ کیوں قرآن کے مطابق ہے؟ کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ خاص قوموں اور قبیلوں کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کی دعوت عام نہ تھی، لیکن آپ کی رحمت اور پیغام روئے زمین کی ہر قوم کے لیے ہے، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، رومی ہو، اجمی ہو، ترک ہو، تاتار ہو، چینی ہو، ہندی ہو، سب کے سب اس پیغام کے برابر کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے محمد، ہم نے تم کو تمامی انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ پھر ایک جگہ اور فرماتے ہیں بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندہ پر قرآن اتارا تاکہ وہ تمام دنیا کو ہوشیار کر سکے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے نبی خاص اپنی قوم میں بھیجا جاتا تھا اور میں تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہر مسلمان کو اس پیغام کو اپنی اہلیت اور حیثیت کے مطابق عام کرنا چاہیے۔ سیرت النبی کو انگریزی زبان کے ذریعے اغیار تک پہنچانا مقصود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ صداقت پنہا ہے کہ اسلام ایک عالمگیر اور آخری مذہب ہے۔ سیویئر آف دا ہیومینٹی سیرت النبی سیریز کی پہلی کتاب ہے۔ اگرچہ یہ ایک مختصر کتاب ہے لیکن یہ ایک سیریز ہے اور اس کے بعد آنے والے ابواب اس میں اضافہ کرتے جائیں گے، جس کے شروع میں اس کتاب کے شروع میں انسان کی پیدائش اور پھر اس میں کانفلکٹ کا ذکر ہے، جس کے نتیجے میں بدی اور برائی کا ظہور ہوتا ہے اور نجات دہندہ کے طور پر آخری نبی کا آنا سیرت النبی کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ اسے کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ میں چاہوں گی کہ اس عظیم اور بابرکت کام میں حکومت پروفیسر صاحب کی نہ صرف معاونت کرے بلکہ آپ کی علمی، ادبی، ثقافتی صلاحیتوں کے وسیع تر استعمال کے لیے ایک ادارے کا قیام بھی عمل میں لائے، جہاں علم و ادب اور ثقافتی سرگرمیوں کو حقیقی معنوں میں فروغ ملے، جو عوام کے طرز زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا باعث بن سکے۔ ابھی ہمارے ایک دوست جو
میرے سے پہلے تھے، انہوں نے اردو زبان پہ بات کی، مختلف زبانوں پہ بات کی. اگرچہ پاکستان قومی زبان تحریک کی میں بانی ہوں اور اردو کو فروغ کے لیے میں نے بہت کام کیا ہے، لیکن کچھ لوگ جو کہ زبان کی جو اصل ایک خطے میں ایک زبان کا جو مقام ہے اس کو اس طرح سے نہیں سمجھتے اور بعض اوقات اس کی غلط توجیہ پیش کرنے لگتے ہیں اور انگلش کے ساتھ ایک خار کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں قرآن پاک کا ہی ایک آیت کا میں حوالہ دوں گی کہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش، انسانوں کے مختلف رنگتوں یعنی کہ انسان کے مختلف رنگ اور مختلف زبانیں میری نشانیاں ہیں. لہٰذا انگریزی بولنا یا پڑھنا یا لکھنا یا اس میں اظہار خیال کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا آپ کوئی دائرہ اسلام سے نکل رہے ہیں یا آپ اپنی حب الوطنی آپ کی مشکوک ہو گئی ہے. تو یہ مختلف زبانیں اور مختلف رنگ زمین و آسمان یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو اس لیے اس پہ اتنا سخت رد عمل دینے کی ضرورت نہیں ہے. پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے انہیں اس پہ تھوڑا سا اعتراض کیا اور انہوں نے ساتھ ہی اس کا اردو ترجمہ بھی لکھ دیا. اردو ترجمہ لکھ دیا، بہت اچھی کاوش ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنا اظہار کسی اور زبان میں نہیں کر سکتے. جس زبان پہ بھی آپ کو آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں، آپ کو کمال حاصل ہے، آپ ضرور اس میں اپنا اظہار کریں. تو میں ایک دفعہ پھر پروفیسر سلمان صاحب کی اس سعادت، میں تو اسے سعادت ہی کہوں گی کہ یہ ایک سعادت ہے جو انہیں ملی ہے، جو ہم جیسوں کے نصیب میں تو نہیں آئی، لیکن یہ پروفیسر صاحب کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اور ہم سب اس سعادت میں ان کے شکر گزار بھی ہیں. اور ہمارے لیے یہ ایک فخر کی بات ہے کہ پوری دنیا میں اغیار کی زبان میں اغیار تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے گا. بہت شکریہ. صاحب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، پروفیسر سلمان صاحب کے بیٹے ہیں حاتم سلمان صاحب، وہ بھی پروفیسر ہیں. السلام علیکم. میں آپ سب خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. میں بہت خوش ہوں کہ یہ موقع مجھے ملا ہے. میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں مگر میں لاہور صرف اسی فنکشن کے لیے آیا تھا کیونکہ یہ بک جو ہے یہ ایک انقلاب سے کام نہیں ہے. اور ویسے تو بہت بکس لکھی گئی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن پہلی بار ان کی پوری زندگی میں انگلش پوئٹری پہ یہ پہلی بار لکھی جا رہی ہے. ایسا پہلے نہیں ہوا. تو اور انگلش میں تو میں نے سوچا کہ میں بھی انگلش میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. تو اٹ از این آنر فار می ٹو اسٹینڈ بیفور یو ٹوڈے to celebrate a truly monumental literary achievement and to pay tribute to the extraordinary visionary behind it. We are here to talk about Professor Salman Rafiq and his later masterpiece, The Savior of Humanity. Now, many of you might be wondering, what makes this book so special? Professor Salman Rafiq has taken upon himself the task of writing a series of books which would constitute the world's first English poetic biography of Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. The first book in this series, The Savior of Humanity, is a curtain raiser of the Prophet's life, containing the essence of his teachings. Think about that for a moment. Never in history, by a Muslim or a non-Muslim, has anyone attempted such a Herculean task to depict in English poetry the entire life and accomplishments of a man whom even Western philosophers acknowledge as the most amazing person in history, indeed as the savior of humanity. This isn't merely an undertaking, it's a pioneering journey into uncharted literary territory. Professor Salman Rafiq's projected epic, of which this book is a brilliant beginning, promises to stand shoulder to shoulder with the giants of literature.
imagine something on the lines of Milton's Paradise Lost or Homer's The Iliad. तो जो जॉन मिल्टन था उसने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी 12 बुक्स, वो बाइबल क्रिश्चियन थियोलॉजी पे थी। तो होमर की इलियड और ओडिसी के बाद दुनिया की जो सबसे बड़ी सेकंड सबसे बड़ी एपिक है वो पैराडाइज लॉस्ट है, और दुनिया की थर्ड बड़ी एपिक जो है वो ये बनने जा रही द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि इंग्लिश पोइट्री में उनकी इंटायर लाइफ के ऊपर लिखी जा रही है। तो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। So it is dedicated to the life of the Holy Prophet, peace be upon him, entitled, as you all know, The Savior of Humanity. It offers us a tantalizing glimpse, a depiction of history. It sets the stage, introduces the profound themes, and ignites our emotions. And now let's talk about who this remarkable individual is, who is capable of such a feat. Professor Salman Rafiq is not just an author. He is a Renaissance man in every sense of the word. He is an international award-winning poet and writer in English, whose literary prowess is matched only by his incredible versatility. For over 40 years, Professor Salman Rafiq has shaped minds and inspired generations in some of Pakistan's most esteemed educational institutions, including Government College University, GCU Lahore, and FC College Lahore, where he served as a distinguished professor of English language and literature. His influence extends far beyond the classroom, reaching into the vibrant world of performing arts. He is credited with initiating English plays in Pakistan, gracing the stage himself in iconic roles such as Shakespeare's Hamlet, Mark Antony in Julius Caesar, and Henry Higgins in Bernard Shaw's Pygmalion. He is not just an actor, he is a talented director of the stage, bringing stories to life with his unique vision. But Professor Salman's talents don't stop there. He is also a celebrated sports leader. Many of you will recognize his voice as Pakistan's official commentator for national and international athletics and swimming events, and as master of ceremonies at the SAF Games. He is not just a commentator, he is a national level champion sportsman himself in swimming and water polo, having amassed over 50 medals and prizes at national and provincial levels in various sports. और ये जो मैं सब आपको बता रहा हूँ ये मैंने सिर्फ अखबारों में टीवी में नहीं सुना, मैंने खुद भी आंखों से देखा। अपनी 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने खुद इनके साथ रह के ये सारी चीज़ें फर्स्ट हैंड देखी हैं, सिर्फ टीवी या न्यूज़पेपर्स पे नहीं मैंने पढ़ी। सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस नहीं, फर्स्ट हैंड मैंने एक्सपीरियंस गेन किए। His pioneering spirit is evident in his literary work as well. Professor Salman Rafiq was the first to render Pakistan's national poet Allama Iqbal's philosophy of Khudi into English poetry, an achievement for which he was specially awarded a shield by Justice Javed Iqbal, Allama Iqbal's own son. He is also the first poet in history to render the sayings of Quaid-e-Azam into English poetry. His impact is widely recognized. His interviews and book reviews have graced the pages of all top newspapers and magazines in Pakistan, as well as television networks. The United States Embassy in Pakistan, in their monthly magazine, have specifically praised his literary endeavors, and perhaps most notably, the President of Pakistan has personally lauded Professor Salman's English books. He has written many impressive books, including works like The 1002nd Night, Mentions of the Mind, Pakistan Odyssey, and The Light of Knowledge, alongside countless articles, essays, and short stories in both English and Urdu. The Savior of Humanity is more than just another addition to this illustrious list. It is a testament to Professor Salman Rafiq's unwavering dedication, his profound scholarship, and his unparalleled poetic gift. It is a work of deep respect and meticulous research, promising to be not just a literary feat, but a spiritual journey for all who engage with it. This book is a beacon illuminating the path to a grander future, inviting us to witness history in the making. We are truly fortunate to witness the launch of this incredibly significant work.
the first book in the full poetic epic that will undoubtedly leave an indelible mark on English literature and our understanding of the Holy Prophet, peace be upon him. Join me in celebrating Professor Salman Rafiq and his magnificent contribution to the world of literature with the savior of humanity. Thank you. अच्छा, अब ये डॉक्टर साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, इनसे एक और थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हैं. सारी बातें इंग्लिश में हुई हैं, तो इन्होंने कुछ थोड़ा सा वक्त उर्दू ज़ुबान में भी लगाया है कि इसकी कुछ इन्होंने तर्जुमा उर्दू में भी किया है. शुक्रिया. और मैं आप सबका एक तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब आए, और मैनेजमेंट ऑफ ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन, सारे सलमान और सईद और सारे हमारे दोस्त, और सर खालिद जो हैं वो ऑलवेज सपोर्ट्स मी. तो ये एक उर्दू का मैंने इसी अपनी पोइट्री का ट्रांसलेशन किया, मुख्तसरन सुना के फिर थोड़ा सा कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट दिया उस पे ख़त्म करके तो फिर सर अपने ख़यालात का भी इज़हार करेंगे. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मतलब है उन पर रहमत और सलामती हो, वो हैरान कुन इंसान जिसने पैगम्बरी के दुश्वार तरीन फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम देने के साथ साथ निभाए नहायत खुश असलूबी से अपनी शानदार और कारनामों से भरपूर ज़िंदगी में कई मुनफरिद और दिलचस्प किरदार, जिसकी पूरी इंसानी तारीख़ गवाह है. वो सच्चाई और भलाई की तरफ दावत देने वाले, जिसकी ज़हनी वसत और पाकीज़गी दुश्मनों के भी दिल जीत लिया करती, जो बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ, अब ये मैं कुछ ऐसी चीज़ें गिनवा रहा हूँ जो जनरली लोग नहीं गिनवाते, जो बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ थे एक लाजवाब सिपह सलार और सरबराह मुमलिकत, मुखलिस और सच्चा दोस्त, शफीक बाप और मोहब्बत निभाने वाला शौहर, जंगजू मुजाहिद, सियासतदान और मुदब्बिर, शोला बयान मुकर्रर, हुक्मरान और मुअल्लम, रहनुमा और कायद, तमाम तर बनी नौ इंसानियत को अपनी आहोश में जगह देने वाला, मज़हब, रंगो नस्ल और समाजी मकाम से कतई नज़र, हिमायती मुआशरे के ठुकराए हुए तबके का, तारीख़ इंसान का सबसे बड़ा कानून दान. आपको याद होगा कि व्हेन जिना वेंट टू गेन एडमिशन फॉर बैरिस्ट्री लंदन लिंकन्स इन, तो उसके ऊपर एक प्लेक थी जिस पे लिखा था ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ द वर्ल्ड मोहम्मद. तो उन्होंने कहा कि जी ये अगर अंग्रेज़ भी मान रहे इस चीज़ को तो मैं यहाँ अपनी बैरिस्ट्री पढ़ता हूँ. तो वही मैंने लिखा, तारीख़ इंसान का सबसे बड़ा कानून दान, हकूक़ दिलवाने वाला, ख़वातीन, बेवाओं और मस्कीनों को, मज़लूमों, मजबूरों और यतीमों को, मुहताजों, मुफलिसों, गरीबों की मदद करने वाला, जहालत, बुत परस्ती, मनफी सोच से हरदम लड़ने वाला, नाइंसाफ़ी के शिकार तमाम लोगों के हक़ का दिफा करने वाला, दुनिया का पहला वकील, जैसे राना मीर साहब ने कहा था हिल्फुल फजुल जो बनाई थी, तो ही वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिफेंस अटॉर्नी. यहाँ तक कि दिलवा दिए हकूक़ दरख्तों, सब्ज़ा और माहौल को, तमाम जानदार, हैवान और परिंदों को. मगर उनका सबसे अहम कारनामा ये है कि बढ़ाई इंसानी आगही इस तमाम कायनात के हर शय बारे में, और मुतारफ़ कराया हमको हमारे असली रब, पैदा करने वाले बेमिसाल खालिक हकीकी से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर, जो है बुनियादी ज़रिए इत्मीनान व सुकून, अबदी और लाजवाल मोहब्बत, और उसके साथ साथ हमारे लिए अमन और सलामती का असली और कभी ना ख़त्म होने वाला खूबसूरत और लाजवाल सरचश्मा हयात. तो ये कुछ मैंने उर्दू में थोड़ा सा दोस्तों के इसरार पे कुछ लिखा था. मगर ये जो सबसे यूनिक चीज़ जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि उससे पहले अगर आप देखें तो अरब की सरज़मीन में जहाँ अरसे दराज से लोग बुतों को पूजते थे, काबा में 364 मुजस्मे रखे हुए थे, अपने घरों में उनके सामने झुकते थे, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को पहली बार मुतारिफ़ करवाया अल्लाह ताला से. वो क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने थोड़ा सा करके तो फिर आज मैं जो सिलेक्शंस हैं इनको इख्तिताम पज़ीर करता हूँ और फिर सर खालिद इज़हार करेंगे. तो ये अल्लाह ताला के बारे में, और फिर ये सारी महफ़िल जो है अल्लाह ताला ने सजाई है, तो उनकी तारीफ़ किए बगैर मैं नहीं रह सकता. और ये कॉन्सेप्ट जो हमें अल्लाह ताला का पता है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है.
कि ये क्या है. Superior to all that is hitherto known, the God of Muhammad truly stands alone. He is Allah, the Lord of Lords, Master of the cosmos above all other gods. The supreme deity who our acts records, to questing souls knowledge awards, and who on the day of judgment will bestow on mankind its just rewards. Allah was never born and will never die. With his commands we must comply, the being who all our needs doth supply, who is everywhere in the earth and in the sky. The majestic, unsurpassed, the most high, on whose promise we all can rely. His mercy and compassion knows no bounds, with the finest mysteries he himself surrounds. With matchless marvels his universe resounds. His existence the most brilliant minds confounds. Each aspect baffles, mystifies, astounds. In him tenderness, kindness, forbearance abounds. He is the rarest jewel, the sun, the crown, the architect, maker of all that can be found. In the heavens or upon the earth, the creator of limitless and inestimable worth. Thank you. और मैं अब ज़ाब्ते ख़िताब देता हूँ जनाब खालिद महमूद साहब, भरपूर तालियों में. ये हमारे चेयरमैन भी हैं ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन के, और बड़े आसान तरीके से अपने मामलात को जो चला रहे हैं. Thank you very much, ladies and gentlemen, for taking time out to attend this function. As you heard by one of the speakers saying, Rana Amir Ahmad Khan probably, that we are very grateful to the foundation that they invite every author, every writer of book to hold functions in this auditorium. That indeed we do, because my personal thought on the subject, and I think creativity and writing, genius, talent should be encouraged all the time. And therefore each time I come to know that somebody has written something or has created a book or has done something which not many other people have done, we always welcome that thing and invite the author to use our facilities and pass it on to the audience. And Rana Amir Ahmad Khan was one who had written a book, and a very fine book, an account of his total life, which was titled Amir Nama. And it's a very interesting book which he has written, and it has attained a lot of circulation and has gone to many houses. So similarly, when Professor Salman Rafiq approached me and told about this book, and I knew Mr. Salman Rafiq very little. In fact, I didn't know him at all. I knew his father, late Mr. Rafiq, who was a railway employee and was a representative of the railway department in the Pakistan Cricket Board. That was in 90s probably, yeah. I recall then Lieutenant General Zahid Ali Akbar was the chairman of the cricket board, and I represented some organizations, probably Lahore Cricket Association, and Rafiq Saab was representing railway, and we struck a very good equation, and together with some other members of the general body and the council, we were able to do some good work, which included the 1992 World Cup, which was won by Pakistan. In fact, our contribution was to maintain peace between the cricket board, which was headed by a very, very strong corps commander and general of the army, General Zahid Ali Akbar. And on the other hand was the skipper of the Pakistan cricket team, Mr. Imran Khan. Both belong to the same family, that is the Jalandhari Pathan, as they are known. And both were quite, I should say, tough people, and both thought that what they could think of cricket, nobody else could. And to maintain peace between the two personalities was a very, very difficult task. I recall there was an occasion
when General Zaid Ali Akbar was thinking in terms of changing the skipper and bringing in a new captain, and we were able to convince him that it was not appropriate to do so. And that is how Imran Khan continued as the captain of the Pakistan cricket team. So coming back to this book, this Professor Salman Rafiq has written, it is indeed a unique book, there is no doubt about it, because whereas a lot of English books have been produced on the Holy Prophet, and tribute has been paid to the person of the Holy Prophet by a lot of personalities of the world. I don't recall personally, and that was what Shami Saab was asking me, and I said, well, I don't think there is any poetry book produced on the Seerat and the character and the achievements of the Holy Prophet. So in that sense, it's certainly a unique book, and I wish he could complete this as quickly as possible. A lot of quotations have been given in this book, the thoughts of many poets and the intellectuals and the non-Muslims, what they have said. But I'm really not very pleased to read about these opinions and these remarks, because the kind of faith we have in our Holy Prophet, the kind of passion we have about that person, there is absolutely no doubt about it that he was the best of the creations. And we believe in that, and we don't need any endorsement of any non-Muslim saying that he was a good person. If somebody can appreciate that, if somebody can understand that, he is most welcome to express his opinion. But I don't like those opinions to be quoted in support of saying that he was the best creation of the God Almighty. He certainly was. This is our faith, and this, inshallah, will continue to be our faith. In the professor's book, certain comments have been given by the local media. I am opening that particular page, the news, written by some, what was it, Shahab Ansari. I think it's a very reasonably fair comment on the book. He has quoted a lot of instances, lot of aspects of the character of the Prophet which has been under discussion in this book. He has referred to some international comments also in the media, but I failed to find that in this book, particularly this. I hope it has been presented to the international media and it would be reviewed and comments would come. But I'm still little confused about it, in the sense that since this book is essentially meant for the foreign audience, for the non-Muslims, so that they can be made aware of the character, of the personality, of the achievements of this great man, our Holy Prophet. So if it is so, and I'm certain it is so, then this book launching should have been arranged somewhere outside Pakistan, in some English territory, London or elsewhere, or New York, where it could be brought to the knowledge of that audience that, look, here is the man who is our prophet, and we have made him a subject of poetry, and we have said some relevant things about the prophet. So that would have been perhaps more appropriate, because here everybody has read so much about the Holy Prophet. We have some very, very distinguished creations on that. Particularly, I could mention one by Siratul Nabi by Shibli Nomani and completed by Sayyid Suleiman Nadwi. Then I came across one very famous book, Ar-Rahiqul Makhtoom, which was produced in India and is an award-winning book, and so many. One could mention thousands of books in different languages, and also in English have been written in prose. That will be the next step, sir. Pardon? That will be the next step. Next step. Next step we will project it abroad also. Yeah, so it would be better if it is publicized, if it is projected amongst the foreign audience, so that they can go through it, they can appreciate its contents. So for the time being, I would quite happy to say that
Salman Rafiq Saab has done a wonderful job, and I hope he can continue to add to it, add more verses which can cover different aspects of the life of the Prophet, and as a result of that he would be able to produce a very voluminous book of poetry which should be worth reading, and not only the Muslims all over the world but the foreigners also like to read about it. I wish and hope it so happens, and then we can very proudly pass it on to the rest of the world. 300-page book is ready next. So my compliments to the professor, and I Not wish published but ready. Manuscript form. yeah, I wish him all the best in that sense, and he has all the support of the family. His son came to speak about the book, and I have then also read the comments by rest of the family, his daughter, also by his wife. This is remarkable. Congratulations, Professor, because rarely one comes across a situation in which the wife is appreciative of the work of the professor. So this is a greater achievement than writing a book of... No man is ever a hero to his own wife. No man is ever a hero to his own wife. So in that sense. The Professor Saab is saying, I didn't know that no man is a hero in the eyes of his wife. So it is a very, very, very exceptional case that the Professor Saab is a hero in the eyes and words of his wife. I would like to read a few lines from that. I have to get my glasses to read it. The wife has said, a work of enduring loveliness. Great. Man is mortal and one day he will be gone. We all have to leave this world one day, but the most important thing is to enrich the earth before we depart for our heavenly abode. And that is precisely what my husband has been doing with his splendid and prolific output of creativity in literature and in so many other fields of human endeavor, which he has graced with his fine and original personality, especially in his astounding work on the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, for which he has labored day and night, burning the midnight oil and sacrificing every pleasure to complete this monumental work, which only he can do with such exquisite mastery and unforgettable loveliness of phrase and thought. I predict that long after we are all gone, this matchless work of art shall live on, for Salman Rafiq's art has adorned it with an ideal beauty that outlives our years and lasts till the end of time. So having read that, let me admit, I feel a little jealous also, and I would like to ask the professor that once he has finished his poetry book about the Prophet, he should write another book, how to make your life so much fan of you. That would be a very, very good book for us, a good line. Thank you very much. Thank you very much for all that.